वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की और ख़ास तौर पर इस पर जो असर पड़ सकता है बैनुल अक़वामी वाक़यात का। ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल हमारे ख़ित्ते में ही मौजूद है, जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसका सबसे पहला असर जो मईशत पर या दुनिया की मईशत पर पड़ा है वो तो एनर्जी प्राइसेस के हवाले से भी है और उसका फ़ौरन असर पाकिस्तान पर भी नज़र आएगा। जैसे ही ये हमले शुरू हुए ईरान पर, इजराइल और अमेरिका के, तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। उससे गल्फ़ के जो ममालिक हैं वो मुतासिर हुए। वहाँ से दुनिया की काफ़ी हद तक जो तेल की सप्लाई है वो आती है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ है उसको भी ईरान ने बंद कर दिया है। कहा यह जाता है कि तकरीबन 20% जो तेल की सप्लाई है दुनिया की वो इधर से गुजरती है। ये अब जो रूट है ये भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से उनसे भी फ़र्क पड़ा है। जैसे कि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ जो दुनिया की कहते हैं कि सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको, वो पीर के रोज़ आर्जी तौर पर उसको अपनी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ एक ड्रोन हमला हुआ। इसके साथ साथ कतर जो दुनिया को गैस सप्लाई करने वाले बड़े ममालिक में से एक है, उसने अपनी गैस की सप्लाई को भी फिल वक्त रोक दिया है। जो टैंकर्स हैं वो भी रुके हुए हैं। तो इन्हीं वाकयात की वजह से पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से हम रिपोर्ट्स आई हैं सामने, मीडिया रिपोर्ट्स के हुकूमत ने फ़ौरन इसके ऊपर मीटिंग्स भी की, इजलास भी किए, लाहे अमल आगे तय करने के फ़ैसले भी बहुत किए। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना की एक आला सतह की कमेटी जो है वो तरतीब दे दी है। उसकी सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब करेंगे। ये जो कमेटी है ये तवानाई की मार्केट पर नज़र रखेगी, रोज़ाना की बुनियाद पर वो देखेगी कि मुल्क में कितने स्टॉक्स हैं। अभी हमें बताया ये जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त तकरीबन 1 महीने के जो है वो स्टॉक्स मौजूद हैं, मगर साथ साथ हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि दुनिया में जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो फ़ौरन जो है वो पास ऑन हो जाएंगी कंज्यूमर्स तक। हुकूमत बिल्कुल ये कोशिश नहीं करेगी कि वो किसी किस्म की ये जो उतार चढ़ाव होता है उसको रोके या लोगों को किसी किस्म की सब्सिडी दे, बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने भी इस हवाले से सऊदी अरेबिया से उन्होंने के सफ़ीर से मुलाकात की है, जिसमें ये कोशिश की है जानने की और कमिटमेंट्स भी हासिल की हैं सऊदी अरेबिया से कि वो अल्टरनेटिव रूट से अब जो है वो तेल पाकिस्तान भिजवाएंगे। ये तो एक तरफ हुकूमत की जो है कारकर्दगी रही है, बट साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी उसका मुल्क पर, मईशत पर क्या असर रहेगा। पिछले दिनों में भी बहुत बहस रही इस हवाले से, क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन जिस तरह रही है चंद सालों में, तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। और एक हालिया जो सर्वे भी आया उसने बताया कि कैसे पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो तकरीबन अब 28% से भी ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से लोग अब अपनी खुराक भी उनको मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रही। इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं ये इन सब मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो ये जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इनके ऊपर अगर आप कमेंट करें सर कि क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कीमतें और ऊपर भी जा सकती हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि और कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं, लेकिन जो तेल की बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतें $60 की होती थी ब्रेंट ऑयल की और WTI की थोड़ी सी कम, वो अब बढ़ के 80 हो गई हैं। तो अच्छी खासी कीमतें बढ़ गई हैं और कुछ एंटिसिपेशन में पहले ही बढ़ गई थी, 70 तक पहुंच गई थी, अब 80 के करीब पहुंच गई हैं।
تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بڑھیں گی. کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ 30 روپے سے زیادہ بڑھیں گی انلیس کہ حکومت جو ہے جو کہ تقریباً 100 روپے ایک لیٹر پہ ٹیکس لیتی ہے پیٹرول کے, انلیس کہ وہ تھوڑا سا ٹیکس کم کر دے, پاکستان کے اندر اس کی قیمتیں بہت بڑھنے کا خیال ہے یا توقع ہے. اچھا سر, بٹ یہ بتائیں کہ obviously ایک طرف تو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, لوگوں پہ جو اثر ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے, بٹ ہماری بیلنس آف پیمنٹس پہ اس کا کوئی خاص اثر پڑ سکتا ہے کہ نہیں, کیوں اور یا معیشت کے لیے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں, چاہے وہ 60 ہو 80 ہو, بیکاز obviously امپورٹ بل جو ہمارا ہوتا ہے اس میں تیل از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز. اٹ از دی بگیسٹ فیکٹر. اور جو پاکستان مثال کے طور پر اگر $2-2.5 بلین کا مہینے کی انرجی خرید رہا تھا جس میں LNG اور وہ شامل ہیں, تیل ڈیزل وغیرہ, تو وہ تقریباً $1 بلین سے یا $500 ملین سے بڑھ جائیں گے. تو ایک ملک جو اس کا آلریڈی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہو اور خسارے میں ہو, وہ اگر 6 بلین اس کے سال کی ایوریج پہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خسارہ بڑھ جائے گا, وہ خسارہ بڑھ جائے گا, وہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. سو 3 چیزوں کا ایکسپیکٹیشن ہے. نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر آپ کے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا. اب کتنا مہنگا ہوگا یہ فیصلہ حکومت کرے گی. ظاہر ہے کہ وہ کتنا اپنے ٹیکس کے اندر کمی لینا چاہتی ہے اور کتنا یہ بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتی ہے. نمبر 2 کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ ضرور بڑھے گا. اور نمبر 3 کہ جو آپ کا کرنسی ہے پھر اس کے اوپر بھی پریشر آ جائے گا, اور ظاہر ہے کہ مہنگائی تو بڑھ جائے گی جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوں گے پاکستان میں. بٹ سر اگر ہم دیکھیں آج بھی یا پچھلے 1-2 دنوں میں جو جس قسم کے بیانات حکومت کی طرف سے آئے ہیں تو وہ تو کافی اس وقت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز بہت ہے, ہم نے تو لوکل مارکیٹ سے بھی ڈالرز خریدے ہوئے ہیں, سو وی آر ویری کمفرٹیبل آن دیٹ اکاؤنٹ. اور دوسری طرف تیل کی بھی ہمارے پاس جو ہے سپلائیز, وہ کہا جا رہا ہے کہ پورے مہینے کی تقریباً ہے ہی صحیح. سو ڈز دیٹ مین کہ فار اے منتھ اور سو یا ایک آدھ مہینہ تو شاید پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مسئلے ہوئے جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ تیل کی قیمت بڑھ جائے گی, بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا تو یہ مہینے کے بعد اس کے اثرات ہم دیکھیں گے. obviously تیل کی قیمت تو امیڈیٹلی بڑھ جائے گی, بٹ باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں 15 مارچ کو جو تیل کی پاکستان میں قیمت سیٹ ہوگی پیٹرول کی اور ڈیزل کی, وہ تو بڑی بھی ہوگی. پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائس ہوتی ہے, ڈیزل کی پرائس ہوتی ہے, وہ پلیٹس کے انڈیکس ہوتا ہے سنگاپور کا, اس سے لنکڈ ہوتی ہے. وہ بڑھ گیا ہے تو یہ پرائس بڑھ جائے گی. اس میں ظاہر ہے کہ جو تیل کی کمپنیاں پاکستان میں ہیں, PSO ہے, شیل ہے, دیگر کمپنیاں, ان کے بہت زیادہ نفع ہوں گے کیونکہ ان کی انوینٹری سستی ہے اور اب ان کو زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے. حکومت کو جو بھی ٹیکس ملتا ہے وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ وہ ٹیکس کم کرتی ہے یا ٹیکس اتنی ہے رکھتی ہے اور لوگوں کے اوپر سارا بوجھ ٹرانسفر کرتی ہے. جیسے ہی پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس بڑھے گی تو تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن مہنگائی کی ویسے ہی سیٹ ان ہو گئی ہے, کور انفلیشن شاید اگلے مہینے اور بڑھ کے آئے گا, تو تھوڑی سی مہنگائی بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ بات درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے اوپر فروری تو نکل گیا, مارچ میں تھوڑا سا پریشر آنا شروع ہوگا اور اپریل میں اس کا پوری طریقے سے پریشر آئے گا. لیکن مارچ کے اندر بھی پریشر آنا شروع ہوگا. ایک تو اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر سے بھی چیزیں مہنگی ہیں, ہم کو پھر کچھ ریڈ سی سے چیزیں لینی پڑیں گی سعودی عرب سے جو اس نے بات کی ہے. مارچ ول بی ان ٹرمز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ناٹ سو بیڈ کیونکہ یہاں پہ شاید تھوڑی سی انوینٹری بھی ڈپلیٹ ہو. اپریل سے اس کا افیکٹ بھی آنا شروع ہوگا. اور یہ ساری باتیں آف کورس ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے یہ مارچ کا پورا مہینہ گزار کے اپریل تک جاری رہے گی. چکر یہ کہ اب مطلب جو سوچ کے یہ اسرائیل اور امریکہ نے جنگ کی ہے تو عموماً تو اینالسٹ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر یہ مقاصد ہیں کیونکہ وہ روز مقصد الگ بتاتے ہیں. اسرائیل کنفرمڈ ہے کہ اس کو ایران کو تباہ کرنا ہے, اس کے حصے میں توڑنا ہے یا اس میں کوئی حکومت ختم کرنی ہے, اس کو ایک سیریا لیبیا بنانا ہے. لیکن امریکہ نے تو روز ڈفرینٹ مقاصد بتائے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کے مقاصد کیا ہیں, وہ حملہ کرنے والوں کے, اور یہ کب ختم ہوگی. اور ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں جیسے امریکہ کی فورسز ہیں ان تمام کے اوپر حملہ
کرو, اسرائیل کے اوپر تو کم حملے ہوئے ہیں لیکن یہ سعودی عرب اور UAE وغیرہ, بحرین, کویت, قطر وغیرہ پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں. سو یہ اگر اللہ کرے یہ جنگ ختم بھی ہو جائے, خدا نخواستہ یہ جنگ چل بھی جاتی ہے تو بھی آئی تھنک 1-1.5 مہینے تک بڑے اس کے مضر اثرات ہوں گے دنیا کی گلوبل اکانومی پہ, اور اگر یہ کل رک بھی جاتی ہے پھر بھی جو برے اثرات ہیں وہ رہیں گے. آپ دیکھیں بہت بڑی ایک شپنگ لائن ہے مارکس, اس نے منع کر دیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے کوئی بھی کام نہیں لیں گے. ادھر LNG کی سپلائی رک گئی ہے, قطر گیس نے LNG کا پلانٹس بند کر دیے. قطر گیس از دا سیکنڈ لارجسٹ LNG پروڈیوسر ان دا ورلڈ, LNG ایکسپورٹر ان دا ورلڈ آفٹر دا US. اب اگر قطر نے LNG بند کر دیے تو امریکہ کی کمپنیوں کو تو فائدہ ہو جائے گا جو LNG بنا رہی ہیں, امریکہ کی کمپنیاں جو آئل بنا رہی ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ تو پاکستان میں تو LNG تو اسٹور نہیں کرتے نا ہم, LNG تو ہمارے پاس 4 دن کا ہوتا ہے, 8-15 دن کا ہوتا ہے. تو LNG کی جتنے پائپ لائن میں جو LNG ہوتا ہے کوئی LNG کی اسٹوریج سچ تو نہیں ہوتی ہے. سو LNG کی بھی شارٹیج آنا شروع ہو جائے گی. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ SSGC نے سپوزٹلی فرٹیلائزر کمپنیز کو LNG دینا کم کر دیا ہے کیونکہ پیٹرولیم کی پروڈکٹ مہنگے ہو گئے, اس پہ پلاسٹکس کے پروڈکٹس مہنگے ہو گئے, ادھر پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک کہ جو حکومت کو ایک فسکل اسپیس ملی ہوئی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت اور کموڈٹی کی قیمت کم کرنے سے, لیکن حکومت نے وہ پیریڈ ضائع کیا, کوئی ریفارمز نہیں کرے, تو اب جو وہ اسپیس کم ہو جائے گی حکومت کی تو حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت آ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا مشکل جو ہے وہ لوگوں کے پہ ٹرانسفر کرتی ہے ہر طریقے سے, تو اس بار بھی کر دے گی. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور پھر ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں غیر یقینی جنگ کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتوں پہ فرق پڑ رہا ہے, روٹس پر فرق پڑ رہا ہے, اور اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا. مفتاح صاحب, آپ نے فسکل سپیس کی بات کی. اگر جانے سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس فسکل سپیس تھی, اب شاید نہیں ہوگی, بٹ سر یہاں میرے جیسے کسی انسان کا تو یہ سوال ہوگا کہ جب سب بوجھ وہ پاس آن کر ہی دیتے ہیں عام لوگوں کے اوپر, چاہے وہ بجلی کے بل ہوں, چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو, تو پھر حکومت کی فسکل سپیس پہ کیا فرق پڑے گا. اور اب obviously اس کو لنک بھی کرنا ہے IMF کے پروگرام سے, کیونکہ ایک تو ایشو آ رہا ہے, اب بھی بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریونیو ٹارگٹس نہیں میٹ کر رہے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ قیمتیں بڑھنے سے ادھر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کو ذرا ایکسپلین کریے گا, یہ فسکل سپیس کیسے کم ہوگی؟ 2-3 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیں, ایک جب میں اور آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو ہم پاکستانی روپے میں پیٹرول خریدتے ہیں, چاہے وہ جتنے کا بھی خرید رہے ہیں, لیکن حکومت کو وہ ڈالرز کر کے, اسٹیٹ بینک کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے PSO کو دیتا ہے تاکہ PSO دنیا سے امپورٹ کر سکے یا حکومت امپورٹ کرے. تو حکومت کے پاس جو ڈالرز آ رہے ہیں, جو پیمنٹ کرنی ہوگی وہ ڈالرز بڑھ جائیں گے تو ایک ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی. جب اگر ڈالر کی شارٹیج ہوگی تو ڈالر کے اوپر پریشر ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ 100 روپے ٹیکس لے رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت میں آپ 100 روپے کنٹینیوس ٹیکس لیتے رہیں, تو آپ نے لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا ہے, وہ حکومت کرے گی میرے خیال سے. اگر آپ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ یار آج کل جو قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو ہم 100 کی جگہ 70 روپے ٹیکس لیں گے, تو حکومت کو پر لیٹر ٹیکس کم ملنا شروع ہو جائے گا, وہ اس کی اسپیس شرنک ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں بھی ہوتا, حکومت 100 پہ 100 پاس آن کرے گی جو میرے خیال سے کرے گی. تو جو لوگ پیٹرول خرید رہے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے, جو لوگ بجلی خرید رہے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے, اور لوگ سولر کی طرف جائیں گے, اور حکومت کی جو 47 روپے کی بجلی ہے وہ نہیں خریدیں گے. انڈسٹری جو ہے وہ گیس پہ چلے جائے گی, تو گیس کم استعمال کرے گی, گھر والے گیس کم استعمال کریں گے, تو حکومت کی کمپنیوں کو بھی مسئلہ آئے گا, حکومت کے ٹیکسیشن پہ بھی مسئلہ آئے گا. اور آپ اس طرح بھی دیکھیں, جو ہم نے ابھی بات نہیں کی, کہ چلو پاکستان کی جو درآمد ہے وہ تو مہنگی ہو جائے گی تیل اور گیس کی, لیکن پاکستان کی برآمد بھی مشکل ہو جائے گی. جو ہم UAE وغیرہ کو چیزیں بیچتے ہیں, آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے ہم ٹریڈ نہیں کرتے, تو اس کا بھی ایک مضر اثر ہوا ہے, خاص طور پہ KP کے چھوٹے ٹریڈرز کو, جو کہ فروٹ وغیرہ, ویجیٹیبل وغیرہ اور دیگر چیزیں افغانستان بیچتے تھے. اب جو ہے وہ آپ ایران بھی کوئی مال نہیں بھیج پا رہے, ایران سے کوئی مال آئے گا بھی نہیں,
پھر آپ مڈل ایسٹ ہے، دبئی ہے، یہ دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. ہماری ریمیٹنس پہ بھی پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کی پتہ نہیں کیا نوکریوں کا حال ہوتا ہے، ادھر کس طرح چلتا ہے. سو آئی مین اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا ورلڈ، ناٹ جسٹ پاکستان اکیلا، لیکن پوری دنیا کے لیے مشکل ہے. لیکن کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، مقروض ہیں، اور ہماری فسکل پالیسی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک عوام دوست فسکل پالیسی نہیں ہے، تو عوام پہ زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ obviously if I now come to the IMF program، ایکسپورٹس کا آپ نے ذکر کر دیا، اس کا بھی اثر پھر پوری معیشت پہ پڑے گا اگر وہ کم ہوں گی، مگر جو یہ بجلی کی قیمتوں پہ کیا اثر آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے تقریباً ₹1.5 کے قریب، مگر دس واز بیفور دا پیٹرول پرائس ہائیک. تو اب کیا بجلی کی قیمت بھی آنے والے مہینوں میں، خاص طور پہ گرمیوں میں، اس وجہ سے اور کسی اور وجہ سے بھی آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بجلی کی قیمت میں ایک جو بجلی کی وزارت کرتی ہے کام، وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ایک ہیڈ لائن نمبر اچھا دینے کے لیے زبردستی جو ہے وہ فیول کی چارجز کم رکھتی ہے. پہلے انہوں نے ₹11، مثال کے طور پہ جنوری میں انہوں نے کہا تھا کہ فیول کے چارجز ₹10 تاکہ اوور آل جو ہے وہ ₹42 یا ₹46 رہے. اب جب بل آئے تو پتہ چلی کہ ایکچوئل جو نمبر آئے کہ جنوری میں جو فیول کے چارجز تھے وہ ₹12 کچھ پیسے تھے، اور ہم کو سب کو مارچ کے بلوں میں ₹1.68 اور دینے پڑیں گے. اب انہوں نے کچھ تخمینہ لگا کے جو بھی لگایا تھا وہ آلریڈی انڈر بال تھا تخمینہ، جو بھی تخمینہ لگایا تھا اس سے زیادہ آ جائے گا، تو ہر مہینے ہمارے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں، جو فیول لگ رہا تھا، LNG لگ رہا ہو یا دیگر چیزیں لگ رہی ہوں، اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. دنیا بھر میں شپنگ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو آپ ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ بھی لے رہے ہوں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے خلیج سے، وہ بھی مہنگی ہوگی. سو آپ کی بجلی تو مہنگی ہوگی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں. حکومت اس کو کسی طرح بھی اسپن کرے گی کہ نہیں مہنگی نہیں ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مہنگی تو ہوگی. جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ₹4 صنعت کو دیے تھے، حکومت نے صنعت کو جو دیا، وہ ₹4 سے ان کو ₹100 ارب کا نقصان ہوا سالانہ. انہوں نے ساتھ اسی نوٹیفیکیشن میں ₹120 ارب جو تھے وہ تمام صارف کے فکسڈ انرجی کاسٹ بڑھا دیے. تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے، مثال کے طور پر جو میٹر ہے، اس کے چارجز تقریباً ₹400-500 مہینے کے بڑھ گئے. ابھی اکراس 4 کروڑ میٹر انہوں نے کر دیا. اسی طرح ₹3.23 انہوں نے جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے سرکولر ڈیٹ پہ جو اپنے آپ کو بڑی شاباش دی تھی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کر رہے ہیں، اس میں بھی کس طرح ریزالو کیا ہے کہ ہم مفتاح اسماعیل کے اور عارفہ نور کے بجلی کے بل جو ہے وہ ₹3.23 پر یونٹ بڑھا دیے. سو حکومت جو ہے وہ مطلب یہ فسکل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ مستری پناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کی چیز وہاں پہ لگا دیں. کوئی بھی ویژن کے ساتھ نہیں سوچ رہے، نہ کوئی اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، نہ حکومت کا فٹ پرنٹ کم کرنے کا سوچ رہے ہیں. کبھی جہاز خرید لیے، آج 86 کروڑ روپے آیا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس سال جہاز پہ آپریشنل خرچہ بتایا ہے. سو مطلب حکومت اپنے اخراجات تو کرتی جا رہی ہے. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے. سر، از دیٹ دی اونلی پرابلم؟ کیونکہ آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے جو وہ نہیں کر رہے. از دیٹ دی اونلی تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ کین ڈو، یا وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، اسپیشلی جب یہ دنیا میں ایک کرائسس بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ساری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا، ہماری معیشت پہ بھی پڑے گا، ایکسپورٹس پہ بھی پڑے گا. سو واٹ شوڈ دا گورنمنٹ بی ڈوئنگ ناؤ ان دا شارٹ ٹرم؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اب شارٹ ٹرم میں جب آپ کی معیشت پہ تکلیف آتی ہے، آپ لوگوں کے بجلی کے بل بڑھائیں گے، گیس کے بل بڑھائیں گے، آپ ان کے پیٹرول کے بل بڑھائیں گے، تو جب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کمر کسنے کی، تو تھوڑی سی اٹ ول انسیملی کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے اخراجات کم نہ کریں. تو ان کو بھی اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، کچھ PSDP پہ کٹ لگائیں، کچھ صوبوں کے ADPs پہ کٹ لگوائیں، یہ تو ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب غریب لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں تو بس کی پیمنٹ کو بڑھائیں، بس کے ریسیپینٹس کو بڑھائیں، وہاں پہ کچھ کام کریں. آپ جب 60% ٹیکس لے رہے ہیں کمپنیوں سے، 40% نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں، تو ان ٹیکس ریٹس کو کم کریں. جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کا
एकड़, लाख लाख एकड़ की ज़राई अराजी है, हजार हजार एकड़ की ज़राई अराजी है, उनसे आप टैक्स नहीं ले रहे तो उनसे टैक्स लेना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेना शुरू करते हैं, कुछ दुकानदारों से टैक्स लेना शुरू करते हैं। ये जो बड़े बड़े लोगों को, आप फर्टिलाइजर वालों को जो फिर आप तो ऐसे बात करें जैसे हुकूमत ने टैक्स पे बिल्कुल कोई काम नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का भी उन्होंने कानून पास कर दिया सब सूबों में। हमें तो ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स भी उन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं। क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता तो मुझे अंदाजा नहीं कि आप इसमें कितना तंजिया कह रही हैं, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि हुकूमत ने पहले 1 साल डिले से लॉ बनाया और फिर इस साल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी मना कर दिया, पंजाब और सिंध की दोनों हुकूमतों ने। सो हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स जो बनाया था इन्होंने 1 साल डिले से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। आप ये भी जानती है कि दुकानदारों से और रिटेल से टैक्स लेने का मना कर दिया है इन्होंने। आप ये भी जानती है कि फर्टिलाइजर को मुस्तकिल सब्सिडी दे रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि पिछले साल शुगर के मिल मालिकान को, अमीर तरीन पाकिस्तान के लोगों को, जो सारे के सारे बिलियनर्स होते हैं, जिनके आधों के पास अपने प्राइवेट जहाज होते हैं, उनको सब्सिडी देने के लिए पूरे पाकिस्तान की चीनी महंगी कर दी। आप ये भी जानती है कि अगर हमने कहीं सब्सिडी खत्म की तो वो गरीब फार्मर्स के ऊपर, गंदम के फार्मर्स पे खत्म की है, हमने फर्टिलाइजर कंपनीज पे खत्म नहीं की, हमने चीनी की मिल माल खान पे खत्म नहीं की। सो पाकिस्तान के अंदर आप ये भी जानती है कि अशराफिया का कंट्रोल है, पॉलिटिकल डोमिनेंट जो अशराफिया है वो जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है रिसोर्सेज, वो लोग पैसे निकाल लेती है मईशत से। तो ये बात तो दुरुस्त है। तो हुकूमत जो है वो इन चीजों को हेड ऑन नहीं ले रही है जो कि लेना चाहिए। एंड यू डोंट थिंक कि ये जो अब तेल का क्राइसिस होगा या एनर्जी प्राइसेस का क्राइसिस होगा, इससे भी हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं बढ़ेगा कि वो आम लोगों के लिए कोई अच्छे इकदाम करें? हुकूमत को सीरियस क्वेश्चन सर। नहीं, हुकूमत के ऊपर एक कांस्टेंट दबाव है मैम कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करो। इसीलिए कुछ अर्से पहले हम सुन रहे थे कि औरंगजेब साहब को हटाने की बातें हो रही थी, जान कमाल साहब को हटाने की बातें हो रही थी, वगैरह वगैरह, कुछ और सेक्रेटरी साहिबान को हटाने की बातें हो रही थी। अब वो बातें पीछे रह गई हैं। कुछ हम जैसे, उसकी क्या वजह है सर? मतलब मुझ जैसे लोग तो ये समझते हैं कि मसला जो है वो औरंगजेब साहब का नहीं है। जो हुकूमत ने 43 अरब रुपया अपने एमएनएस को दिया था तो औरंगजेब तो खुश नहीं होंगे उसमें। हुकूमत ने हर एमएनए को अपने 25-25 करोड़ रुपए तोहफे में दे दिए, जो गवर्नमेंट के एमएनएस को कि जाओ अपने हलकों में खर्च करो। उस वक्त जब आप नौकरी पेशा लोगों से 40% टैक्स लेते हैं और उनके बच्चे के दूध खरीदने पर 18% सेल टैक्स लेते हैं, आप अपने एमएनएस को 25 करोड़ रुपए देते हैं, तो आपकी तरजीह तो वहां समझ में आ गई। लेकिन फिर भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करो। 10 साल में पाकिस्तानी कौम गरीब हो गई है। पिछले 6 सालों में आपने देखा है कि गुर्बत कितनी बढ़ गई है। आपने खुद इब्तिदाई में फरमाया कि 29% गुर्बत हो गई है। पाकिस्तानी आज न सिर्फ अंडा, तेल और दूध कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी गंदम और चावल भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुर्बत बढ़ रही है और भूख बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल में हुकूमत चाह रही है मेरे ख्याल से कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करे, लेकिन ना, या उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है या इनको समझ नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें दुरुस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम कैसे में हम जिक्र करेंगे मौसम का। इस वक्त है तो रमज़ान का महीना, तकरीबन आधा रमज़ान गुज़र चुका है, मगर इस दफ़े फरवरी के ही दिनों में जो सर्दियां थी वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई, और काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि मौसम गर्म रहा। और मार्च में भी अब यही सूरत हाल जारी है। एक टेम्परेचर जो हैं वो काफ़ी अनयूजुअली हम कह सकते हैं हाई नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ बारिश भी नहीं हुई, बहुत खुश्क सूरत हाल नज़र आ रही है। इससे पहले भी पिछले साल भी जब हमने देखा कि जब गर्मियां ख़त्म होने को थीं और सर्दियां शुरू हुई, और बल्कि सर्दियों के दौरान भी बहुत कम बारिशें हुई, बल्कि जनवरी में जाके फाइनली बारिशें देखी, और उसके बाद अब फिर से वही सूरत हाल है। इसका ऑब्वियसली असर जो होता है वो बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे भी होता है। इस वक्त भी ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जो फसलें पक रही हैं वो जल्दी पक जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर्स अब बहुत हाई हैं।
اور آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب ہر آنے والے سال کے ساتھ جو گرمیاں ہیں وہ زیادہ شدت اختیار کر لیں گی. اگر فروری میں ہی ٹیمپریچرز جو ہیں وہ 30 کے قریب پہنچ گئے تو گرمیوں میں کیا ہوگا اور کتنی شدت کی گرمی آئے گی, یہ سوال ابھی سے اٹھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بھی برف زیادہ پگھلنے کا خدشہ ہوتا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب, ماہر موسمیات ہیں. ویلکم ٹو دی شو دانش صاحب. دانش صاحب, اب یاد تو کروانا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے تسلی دی تھی کہ روزے ہمارے ٹھنڈے گزر جائیں گے, بٹ ابھی بھی کمفرٹیبل تو ہیں مگر اتنے ٹھنڈے نہیں گزرے جتنے فروری مارچ میں ہونے چاہیے. جی بالکل کہا. تو ویدر فور کاسٹ لانگ رینج ہوتی ہے تھوڑی, اس میں مطلب کہ کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے. تو بالکل میں نے کہا تھا کہ روزے ٹھنڈے ہوں گے, لیکن کچھ انفورسین سرکمسٹانسز ہیں. جیسے کہ ویسے ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ونٹر میں لانینا ویک ہو رہا ہوتا ہے تو اسپرنگ میں جب لانینا ویک ہوتا ہے تو ہمارے پاس رینز کافی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اس بار تھوڑا چینج تھا. اس میں یہ تھا کہ انڈین اوشن کے اوپر اور جو ہمارے پاس ساؤدرن پاکستان ہے ابھی بھی اس کے اوپر ایک ہائی پریشر موجود ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہے تقریباً پچھلے کچھ عرصے سے, اور ٹیمپریچر جو ابھی فی الحال ان دنوں میں گزر رہے ہیں وہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ ہیں. اور یہ اسلام آباد میں 30 ٹچ ہوا ہے, 32 33 تھا, اور یہ تقریباً 2016 کے بعد 10 سال کے بعد اتنا ارلی جو ہے 30 ٹچ ہوا ہے. 10 سال کے بعد 2016 میں اس کے پہلا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی ہے, اس میں کچھ مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہیں. لیکن اب امید یہ ہے کہ یہ جو مطلب جو پیٹرن بنا اس کو ہم کہتے ہیں بلاکنگ پیٹرن. بلاکنگ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں تقریباً پھر ایک پورا مہینہ گرمی رہتی ہے, کچھ گلوب کے کچھ علاقوں پر پورا مہینہ جو ہوتا ہے بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ پیٹرن پھر ریورس ہوتا ہے. تو امید ہے کہ 10 مارچ کے بعد یہ پیٹرن تھوڑا ریورس ہونا شروع ہوگا. مطلب اس میں آہستہ آہستہ بتدریج کمی آتی رہے گی, اور 10 مارچ کے بعد گرمی میں کمی آئے گی. گرمی میں اب نارمل ٹیمپریچر نارملائز ہو جائیں گے. جیسے ٹیمپریچر فی الحال اگر 32 33 ہیں تو 10 مارچ کے بعد یا 15 مارچ کے بعد, اور مطلب مڈ جو ہے یہ تقریباً سیکنڈ جو ہاف ہے مارچ کا, اس میں ٹیمپریچر جو ہوں گے معمول کے مطابق رہیں گے, جیسے کہ 25 26 27 جو ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور عید پر بھی امید کریں کہ موسم اچھا ہی ہوگا. اور بارشیں بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بارشیں فی الحال جو شروع ہوں گی ملک کے شمالی علاقوں سے ہوں گی, جس میں KPK کے علاقے ہیں. اور پھر جس طرح ہم مارچ کے آخر میں جائیں گے, اپریل کے شروع میں جائیں گے, تو بارشیں پھر ملک کی بارشوں کا سلسلہ ہوگا. تو جس طرح میں ابھی تقریباً یہ گرمی کا جو سلسلہ اب نارمل کا ٹیمپریچر کا شروع ہوا ہے یہ 15 فروری سے ہوا ہے. تو یہ 10 مارچ کے بعد اس میں بتدریج کمی آئے گی, تو پھر بارشیں بھی تقریباً 1 مہینہ پرولونگ کر سکتی ہیں, مطلب اسپیلز آئیں گے. That's good, کیونکہ بالکل سردیوں میں جیسے بارش ہوئی تو صحیح پر بہت کم ہوئی, بیکاز وہی جنوری کی آخر تک ہم پہنچ گئے تھے, اور جب ہوئی اس کے بعد سے پھر اگین اٹس بین ویری ڈرائی. اور وہ نظر بھی آتا ہے, ہم کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم اسلام آباد کی بات کریں گے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو نظر بھی آتا ہے the city is dusty. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹیمپریچر ارلی رائز ہوا تو اسلام آباد میں مسئلہ ہے پولن الرجی کا, تو وہ بھی اب کافی زیادہ شوٹ کر رہی ہے. ملبیری جیسے پیپر ملبیری سب سے بڑا کاز ہے اس کا پولن الرجی کا, تو اس بار بھی اس کے کاؤنٹ فی الحال زیادہ ہی ہیں. دیکھتے یہ ہیں کہ سیزن میں وہ کتنا پروگریس کرتا ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ ان کو کاٹا ہے اس درختوں کو. بٹ ابھی آپ کو پولن کاؤنٹ میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, ابھی تو وہ انکریز ہو رہا ہے. لیٹس سی مطلب نیکسٹ ویک میں کتنے جاتے ہیں. بٹ اگر بارش ہوگی تو اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. جی بارش ہوگی تو ٹیمپریچر کم ہوگا, تو پھر پولینیشن جو ہوتی ہے پلانٹس میں وہ کم ہو جاتی ہے تقریباً. اس سے پہلے ابھی جو ہے وہ میکسیمم جائے گا تقریباً 10-12 مارچ تک. اچھا, اور یہ بتائیں کہ اب ایون دو کہ ہم اب گرمیوں میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی جیسے میں نے بتایا ابھی ایک جس طرح یہ ریورس ہو کے کول پیچ ایک آئے گا ہمارے پاس مہینہ جو ہے ٹیمپریچرز نارمل رہیں گے. اپریل کے لاسٹ میں اور مئی میں پھر سے ایک ہیٹ ویو اسی طرح کا ایک بلاکنگ پیٹرن آئے گا جس میں ٹیمپریچر پھر سے شوٹ اپ کریں گے, اور پھر ہمارے پاس جیسے ہیٹ ویوز آتی ہیں تو ہیٹ ویوز ضرور آئیں گی, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس مونسون آن سیٹ ہوگا. اور مانسون کا آن سیٹ آپ جلدی ایکسپیکٹ کریں, جو کہ ایک پیٹرن سا بن گیا ہے پچھلے چند سالوں میں, کیونکہ گرمی اتنی زیادہ آتی ہے کہ پھر مانسون بھی جلدی آ جاتا ہے. کیا اس دفعہ بھی ہم ایسی ہی امید رکھیں؟ اس بار جو ہے ایک پیٹرن ہے جو پیسیفک میں ایل نینو اس کو کہتے ہیں, جو لانینا کے الٹ ہے. جس سے پچھلے سال 2025 میں لانینا تھا تو مطلب وہ ڈیولپ ہو رہا تھا, تو مونسون کی بارشیں بڑی انڈین سب کانٹیننٹ میں کافی زیادہ ہوئی تھی. تو ایل نینو جب ویسے آتا ہے ہسٹوریکلی تو مونسون کی بارشیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں یا ڈراؤٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایل نینو کا افیکٹ اب اس طرح نہیں رہا. مطلب ایل نینو کے سالوں میں بھی مونسون جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو امید یہ ہے کہ مونسون جو ہوگی بارشیں ہوں گی وہ ایریٹک ہوں گی,
اور مطلب کہ erratic سے سر آپ کا کیا erratic کے مطلب کہ اوور آل اب کہیں بارش نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں پورے جولائی کے مہینے میں بارش نہیں ہوگی, لیکن آخری دن میں 200 ملی میٹر بارش ہو جائے گی. erratic بارشیں ہوں گی جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس میں مطلب لالینا کا قصور ہے نہ ایل نینو کو. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مونسون کی بارشیں خصوصاً پنجاب کے جو پاکستان کے جو ساؤتھ کے ایریاز ہیں, سندھ وغیرہ, وہاں پہ زیادہ ہوں گی. اچھا, یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سال, کیونکہ یہ پچھلے سال یہ کہنا ضروری ہے کہ پچھلے سال جو بہت مانسونز آئے تھے, جب بہت بارش ہوئی تھی, تو خدشہ یہی تھا کہ سندھ میں ایک دفعہ پھر 2024-22 والی صورتحال ہوگی, مگر سندھ میں کوئی فرق نہیں ہم نے دیکھا. تو یو سینگ کہ وی مائٹ ہیو اے ریپیٹ آف 2022 فار سندھ. 2022 کا جو ریٹرن سائیکل ہوتا ہے 2022 کے جیسے ایئر کا, وہ کافی لیٹ ہوتا ہے, ہر دوسرے سال وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا. ایکچولی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری مونسون از ڈفرینٹ, ہر مونسون ایک نئی کہانی لاتا ہے. تو اس پر لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بٹ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اس دفعہ امپیکٹ زیادہ سندھ میں آ سکتا ہے. اور گرمی کی شدت سر, گرمی کی شدت ایک چیز ہے, اور ایک چیز جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہیٹ انڈیکس. ہیٹ انڈیکس یہ ہے کہ جو ہبس جس کو ہم کہتے ہیں, تو ایک زمانہ تھا جب جولائی میں یا اگست میں ہبس ہوتی تھی, لیکن اب جس طرح اوشنز جو ہیں وہ وارم اپ ہو رہے ہیں, تو ایٹماسفیئر میں موئسچر کا کانٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے اس سال بھی کہ مئی کے یا اپریل کے آخر میں ہی ملک کے میدانی علاقوں میں ہبس کی شدت بڑھ جائے گی, بارشوں سے پہلے ہی. بارشوں سے پہلے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری پھر جس طرح مطلب اے سی وغیرہ جو ہے پہلے لگژری ہوتی تھی, اب نیسیسٹی ہو گیا ہے ہمارے پاس شہروں میں, کیونکہ ہیٹ انڈیکس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور ہر بندے کو جو ہے وہ مطلب کہ ہمارے پاس پھر انرجی ریسورسز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے, اور جس طرح کے تیل کی قیمتیں اب بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ چیزیں لنک کریں گی اس کو آنے والے دنوں میں, تو یہ کافی زیادہ ایک ہماری مطلب غریب عوام کے لیے کافی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور حکومت اس کے لیے how should it prepare very quickly, we're running out of time here. ہاں, حکومت یہی کہ جیسے اب سیزنل فور کاسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی حکمت عملی مرتب کرے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں اس کے لیے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back on Monday now.